बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर में कूड़े करकट के हवाले से एक नया बहरान खड़ा हुआ है जिसका सामना है हुकूमत को। तुर्क कंपनियों के साथ मुआहिदा था, गुज़िश्ता ऑलमोस्ट 12 सालों से वो मुआहिदा रिन्यू नहीं किया गया। तनाज़ा खड़ा हुआ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और तुर्क कंपनीज के दरमियान। तुर्क कंपनीज का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि अरबों की हमारी पेमेंट हमें नहीं की गई, और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जब ये मुआहिदा ख़त्म हो रहा था, रिन्यू नहीं किया, तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं देखा, जिसकी वजह से सूरत हाल ये बन गई कि हज़ारों टन कूड़ा इस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद है। ताफ़ुन उठ रहा है उस कूड़े से, बीमारियां फैल रही हैं। इस हवाले से उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने इसका नोटिस लिया। जैसे ही वो सेहतियाब हुए, उन्होंने एक डेडलाइन दी कि बहुत हो गया। बड़ी उन्होंने धुआंधार किस्म की मीटिंग की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी, और 15 जनवरी आने को है, 2 दिन रह गए हैं। अगर बात की जाए तो उसके अंदर अभी भी 48,000 टन कूड़ा लाहौर के अंदर मौजूद है। डेली का 5500 टन कूड़ा जो है वो उसको उठाया जा रहा है। इस रेशो से भी अगर देखा जाए तो 28 दिन चाहिए, वो डेडलाइन पूरी होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। एक से बढ़कर एक बहरान का सामना है हुकूमत को। क्या प्लानिंग का फुकदान है, विल नहीं है, या इस तरह की चीज़ों को तो बिल्कुल शायद फोकस नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मौजूद मेहमानों को मैं तारुफ फरमाऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं वहीद आलम खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वहीद आलम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया है। और उसके साथ साथ ज़ुबैर नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि चीफ मिनिस्टर के कंप्लेंट सेल के चेयरमैन हैं। नियाज़ी साहब, आपका शुक्रिया। नियाज़ी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। किस तरह से ये तनाज़ा खड़ा हुआ और क्यों कोई आपने अल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं बनाया जिसकी वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा है कि सीएम साहब को इसके ऊपर नोटिस लेना पड़ा, उनको डेडलाइन देनी पड़ी, और वो डेडलाइन भी मीट होती हुई नज़र नहीं आ रही? देखिए, सबसे पहले तो 2011 में जब ये इन्होंने एडवर्टाइज किया, तुर्क कंपनीज को इनवाइट किया कि ये LWMC ने कि आके आउटसोर्स करें, तो उस एडवर्टीजमेंट को अगर आप कहीं से निकालें तो उस एडवर्टीजमेंट में बड़े क्लियरली मेंशन है कि जब ये माहिदा खत्म होगा 7 साल के बाद, तो जो मशीनरी है वो गवर्नमेंट की होगी। लेकिन जब उसके 2 महीने बाद ये माहिदा बाकायदा साइन होता है और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, तो मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट के दौरान, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के दौरान उस शिक को बीच में से गायब कर दिया जाता है, उसको वेग कर दिया जाता है, और एक अभाम क्रिएट कर दिया जाता है कि शायद ये गवर्नमेंट की होगी या उनकी होगी। इसको खामोशी इख्तियार कर ली जाती है तुर्क कंपनीज के कंसेंट के बगैर। जी नहीं, जिसकी भी कंसेंट है, ये कंसेंट तो बाद में पता चलेगी कि किस किस की कंसेंट थी। तुर्क कंपनीज को का तो फायदा पहुंचा दिया गया, उनको ये बताया गया, जबकि मुआहिदा करते हुए आप कह रहे थे कि 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो मशीनरी वो इंडक्ट कर चुके होंगे, जब वो 7 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो जितनी भी मशीनरी होगी, जिस हालत में भी होगी, वो गवर्नमेंट की होगी, वो LWMC की होगी। ठीक है। लेकिन जब ये एडवर्टीजमेंट में लिखा गया था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है तो इस शिक से खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। अब जब आप तुर्क कंपनी 7 साल आपका कूड़ा उठाती रही, तो इस दौरान उनको 110 अरब से ऊपर की पेमेंट की गई 7 सालों में। इन 7 सालों में जो 110 अरब से ऊपर की पेमेंट की गई, जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने आते साथ ही इनका एक ऑडिट करवाया, और उस ऑडिट में ये सामने आई बात कि 7 अरब रुपए की इन कंपनीज को एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी जा चुकी है LWMC की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। अब गवर्नमेंट ने में से किसी ने अब जब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इनको मुआहिदा एक्सटेंड नहीं करना, तो इस दौरान गवर्नमेंट ने वो पैसे रिकवर करने की ठानी, इनकी पेमेंट थोड़ी थोड़ी करके ब्लॉक करके और स्लो डाउन करके। इस दौरान कोई 2.5 अरब रुपए की रिकवरी हुई। अब जब गवर्नमेंट के इस फैसले का इनको इदराक हुआ कि फाइनली गवर्नमेंट मजीद एक्सटेंशन नहीं दे रही और LWMC इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा बगैर इन कंपनियों के, तो फिर सूरत हाल खराब की गई। इन्होंने नीचे वर्कर्स को सैलरी रोक दी, वर्कर्स की सैलरी रोक के वर्कर्स को मैदान में लाया गया। गरीब लोगों की जब सैलरी रुकी तो फिर LWMC ने इनको फिर काफी पैसे रिलीज किए ताकि उनकी सैलरी दी जा सके। ये पिछले माह हुआ दिसंबर में। अब इसके बाद क्या होता है कि LWMC अपनी मशीनरी क्लेम कर लेती है, और असल चीज तो मशीनरी से करना है। ये इतनी बड़ी तादाद में जो सफाई है, जो
پر ڈے کی اتنی ٹنیج اٹھانی ہوتی ہے مشینری کی مدد سے ہوتی ہے. جب وہ مشینری کلیم کر لیتی ہے تو یہ کمپنیز عدالت سے سٹے لے آتے ہیں کہ یہ مشینری ان کی نہیں ہے. اب وہ سٹے پہ مشینری اس وقت بیسیکلی ہولڈ ہوئی پڑی ہے جس کو استعمال نہیں کر سکتے. اب گورنمنٹ اس کے آلٹرنیٹ ذرائع دیکھ رہی ہے. اب جب بھی آپ کسی کو کانٹریکٹ کو, کسی چلتی ہوئی چیز کو, کسی کی چلتی ہوئی روزی کو یا کوئی پیمنٹ سٹاپ کریں گے اور ایک نیا اور بہتر میکنزم لانے کی کوشش کریں گے, اس دوران آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑے گی اور اسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد یہ سارا کوڑا لاہور کا بہتر انداز میں اٹھایا بھی جائے گا اور بہت کم کاسٹ میں جو اس ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا. کہاں 7 سال میں 110 ارب کے خرچے سے یہ کوڑا اٹھایا گیا اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آدھا خرچہ ہوگا پر ایئر اس کوڑے کو اٹھانے کے لیے. اچھا نیازی صاحب, میں وحید عالم خان صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک شارٹ سا آپ سے آنسر یہ چاہتا ہوں آپ کی بات جو آپ نے کی ہے اس سے, کہ آپ نے کہا 7 سال کا معاہدہ 2011 سے, یہ 2018 میں ختم ہونا تھا. 2018 میں آپ نے کہا کہ 7 ارب کی ریکوری ہم کریں گے, جو کہ زیادہ پیسے دیے جا چکے ہیں. 2.5 ارب آپ نے ریکور کیا. 2.5 سالوں کے اندر بھی آپ نے سر 18 اگست کے اندر مجھے یاد ہے یہ معاملہ ایک دفعہ پھر سے اخباروں کی زینت بنا, ٹی وی کی زینت بنا. 2.5 سال اس کو ہو گئے, چلے 2.25 سال کر لیں آپ, 2 سال کر لیں آپ, 2 سال ہو گئے. متبادل نظام آپ پھر نہیں لے کے آئے. اب جب آ کے آپ نے ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ رینیو نہیں کیا تو آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یقین دہانی کرواتا ہوں, اچھے طریقے سے کوڑا اٹھایا جائے گا. 2 سال کیا کرتے رہے سر؟ دیکھیں معاہدہ ان کا ختم ہوا ہے 1 سال, 1 سال سے کچھ مہینے اوپر ہو, 15 مہینہ پہلے ان کا معاہدہ بیسیکلی اینڈ ہوا ہے. اس معاہدے کے اینڈ ہونے کے بعد اس دوران تک ہم نے یہ ڈسکوری کی تھی, تب ہمیں یہ پتا لگا کہ یہ سارے آڈٹ کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے. یہ ریکوری 7 ارب کی ریکوری ہے. 7 ارب کی ریکوری ایسے آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی, یہ پیمنٹس کو سلو ڈاؤن ہونے سے 2.5 ارب کی اس میں سے ریکوری کی گئی. ابھی اس پہ بھی وہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں, ان کی طرف ہمارے پیسے بنتے ہیں اور ان کی طرف یہ اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ جب آپ کورٹ کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ایک سلو ڈاؤن ہے معاملہ. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہے معاملہ فروری کے بعد ہم کورونا کے اس میں لاک ڈاؤن میں چلے گئے, ایک اور قسم کی فائٹ میں ہم مبتلا تھے اور اس دوران ٹیکس کلیکشن نیچے چلا گیا. جب آپ لاک ڈاؤن میں تھے, جب ٹیکس کلیکشن نیچے گیا اور اوورآل آپ کی جو ہے نا پیمنٹس اور ساری جو میکنزم ہے ایک سائیکل آپ کا ڈسٹرب ہو گیا, آپ نے اس کو ایکسٹینشن دیا اور اس فیصلے کو مؤخر کیا کہ اس فیصلے کو بعد میں فیصلہ کیا جائے گا. اب دسمبر میں جب فائنلی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی اور یہ کاسٹ بیئر نہیں کرنی, بجائے اس کے کہ اس کو مزید دیکھیں ابھی ان کو پیمنٹ کر دیجئے, سال کی ایکسٹینشن دے دیجئے, سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ ہے عارضی حل, یہ ہے ڈسپرین سے آپ کینسر کا علاج کریں. میں واپس آتا ہوں, میرے سوال کا سر جواب نہیں ملا, میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا. وحید عالم خان صاحب جو الزام ابھی لگایا ہے نیازی صاحب نے, ایڈورٹیزمنٹ تو وہ نکل آئے گا لیکن اس کے بعد جو ڈاکومنٹیشن میں چینج ہوا ہے وہ نیازی صاحب کے پاس بھی شاید اس وقت نہیں ہے اور میرے پاس بھی وہ نہیں ہے. کتنی صداقت ہے ان کی بات میں؟ ایگزیکٹلی مجھے تو اس بات کا نہیں پتا جو یہ بات کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسے معاہدے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی شک جو ہے پوشیدہ نہیں ہوتی, طے ہوتا ہے باقاعدہ. اگر ٹینڈر میں تھا تو اس کا مطلب ہے جب نیگوشیشن ان کے ساتھ ہوئے ہوں گے, اگر ان کی مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے اس کو نہیں پڑھا کہ اس میں کیا تھا. لیکن سوال یہ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ اس وقت لاہور کی سڑکوں پر چلنا, مارکیٹوں میں پھرنا, گلی محلوں میں چلنا مشکل اور دوبر ہو گیا ہے. پورا لاہور کچرا منڈی بنا ہوا ہے, بدبو, تعفن, بجائے اس کے کہ یہ صحت مند ماحول دیتے اس سے مزید جراثیم اور بیماریاں جو ہیں وہ لے رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ چلیں ان کی باتوں پر اگر یقین کر لیا جائے کہ کچھ کانٹریکٹ میں ابہام تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2.5 سال میں اب یہ ان کا عذر نہیں چلے گا کہ جی وہ کمپنی واپس جا رہی ہے یا اس میں ابہام تھا یا کیا تھا. ایک سفیشینٹ ٹائم تھا ان کے پاس کہ جس میں اگر ان کو نکالنا تھا تو نکالنے سے پہلے اپنا جو نظام تھا وہ لے آتے, کیونکہ لاہور کے لوگ پچھلے 8 سال میں اس چیز کے عادی ہو چکے تھے کہ جو قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب نے نظام دیا تھا ترکی کے وہ اداروں سے مل کر, اس میں سڑکوں کو دھونا, باغات کو پانی دینا اور روزانہ کی بنیاد پر جو لاہور کا جو کوڑا تھا وہ سارے کا سارا اٹھائے جانا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب عید کے دن آتے ہیں تو اس وقت بھی کس طرح لاہور کو نیٹ اینڈ کلین کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ ان کی نااہلی ہے
تسلیم کریں یا نہ کریں، سارا لاہور جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، روزانہ وہ باہر نکلتے ہیں لوگ اپنے گلی محلوں میں بازاروں میں یہ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعوے تو کر رہے ہیں، بودار صاحب بھی آتے ہیں اور بھی لوگ آتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، 5000 ٹن روزانہ اٹھائیں گے. 5000 ٹن کا انہوں نے کہا، میرے خیال آج تو میں دیکھ رہا تھا کہ 2000 ٹن بھی نہیں اٹھایا گیا، وہی ویسے کا ویسا ڈھیر کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. کوئی بھی کام کرنے 5500 ٹن روزانہ کی بنیاد پہ اٹھا رہے ہیں اس وقت، جی لیکن نہیں 48,000 ٹن ابھی موجود ہے. وہ ٹھیک ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 5000 روزانہ کی بنیاد پر اٹھائیں گے، لیکن وہ بھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹرالیاں جو ہیں نا، یعنی اس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ مزید گندگی کا باعث بن رہی ہیں. وہ میں دیکھ رہا تھا کچھ کنٹونمنٹ کی ٹرالیاں ہیں، کچھ اور ٹرالیاں ہیں، یعنی وہ اس پرپس کے لیے وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جس پرپس کے لیے آج یہ استعمال کر رہے ہیں. سر وہ وجہ بتائی نا انہوں نے کہ ایکوپمنٹ ساری مشینری جو ہے وہ کیونکہ ایگریمنٹ کا حصہ تھا کہ وہ حکومت کو مل جائے گی، اور اس کے اوپر جب وہ سٹے لے آئے ہیں تو اس لیے وہ معاملہ تو کھٹائی میں چلا گیا نا. میں آپ کی بات کو، اس کو بھی جو آپ بھی کہہ رہے ہیں نا، آپ بھی ٹھیک نہیں کہہ رہے. میں تو ان کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ 2.5 سال اچھا کہاں گیا. نہیں میں 2.5 سال کی نہیں، میں تو جو ان سے سوال کرتا ہوں نا نئے صاحب، میں آپ سے 2.5 سال کی بات نہیں کرتا، میں آپ سے 1.25 سال کی بات کرتا ہوں. اگریمنٹ کے بعد کی کووڈ-19 کی آپ نے بات کی، 3 ماہ کا کووڈ-19 کا جب پورا ملک لاک ڈاؤن تھا، آپ اس کو آپ نکال دیں اس کے اندر سے. باقی جو آن لائن کاروبار چل رہے تھے وہ چل رہے تھے، لیکن جو ضروری چیزیں تھیں وہ بھی چل رہی تھی سر اس کے اندر. سر وہ جو سوال ہے نا، وہ اہم سوال یہ ہے متبادل نظام. آپ نے جب اس کا آڈٹ کروایا، آپ کے سامنے ساری چیزیں کھل کے آ گئیں. کھل کے آنے کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ریکور کرنے ہیں پیسے ان سے، کسی نہ کسی طریقے سے مشینری نکلوانی ہے. بڑا اچھا کیا آپ نے، اس لیے کہ یہ قوم کے ٹیکسز کا پیسہ تھا. بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے کہا جی ہم 7 ارب بھی نکلوانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی قوم کا پیسہ آپ کو نکالنا چاہیے تھا. لیکن سر اس سچویشن میں نے لے کے آنا تھا لاہور کو کہ آج 48,000 ٹن اتنا کوڑا اٹھانے کے بعد بھی ابھی یہاں تک موجود ہے. آپ نے کوئی متبادل نظام ساتھ دینا تھا سر. اس کے بعد آپ جو بھی بات کرتے اس کے اوپر ہم بھی آپ کا ساتھ اس طرح سے دیتے. باقی جو سپورٹرز ہیں، مجھے لگ رہا ہے میں نے سوال کرنا اور آپ نے جواب دینا. نہیں سر ایسا نہیں ہے، اگر آپ موقع دیں گے تو میں بولوں گا آپ میرے سوال کا جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں. میں ایک صرف آپ کی اس بات کا جواب دے دوں، کیونکہ آپ سے میں نے یہ سوال پہلے بھی کیا تھا، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا تھا. اس لیے مجھے جواب کرنا پڑا. میرا جواب ہے نا، مجھے وہ فیصلہ کر لیں گے نا عوام کی کیا جواب دے رہا ہوں میں. اب آپ نے پھر سے میں عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. جی بتائیں پلیز. آپ نے، میں بھی عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. اس پہ ایک بحث ہے کہ کون کر رہا ہے نمائندگی. بیسیکلی آپ نے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر دی کہ 2.5 سال ہو گئے، یہ ہو گیا، یا 1.25 سال ہو گئے. 1.25 سال میں 2.5 سال میں کون سی گندگی رہی ہے تھرو آؤٹ. اس عید کی بات لے لیں، بالکل چمک رہا تھا شہر. یہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ فیصلہ لینے کے قریب آئے ہیں تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ فیصلہ لے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں. آپ نے کہا 1.25 سال پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا. سر آپ نے کہا 1.25 سال پہلے ڈیسائیڈ کیا. یہ بات میں نے کہا 1.25 سال پہلے، ان کا 7 سال ختم ہوئے. میں نے کہا اور آپ نے کہا آڈٹ کروایا اور آپ نے فیصلہ کر لیا. میری نہیں، آپ مجھے پورا عرض کرنا ہے. دیکھیں اچھا جی، یہ بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے جو بات عرض کی کہ یہ یہاں پہ جتنا بھی جب بھی آپ کسی کا کانٹریکٹ وہ ختم کر رہے ہیں، اس کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا. وہ یاشیاں نہیں رہی، وہ جو موجیں ہوتی تھیں. وحید صاحب نے بات کی جی شہباز شریف بڑے زبردست آدمی تھے. شہباز شریف اللہ کرے لاہور کے میئر ہوتے، اسی کے اہل تھے شاید، وہ واسا کے چیئرمین یا LWMC کے چیئرمین کے اہل تھے. اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں تھے. شہباز شریف صاحب نے ہی یہ مہنگے معاہدے کر کے ہمیں اس دلدل میں پھنسایا کہ اربوں روپیہ دیتے جاؤ اور بس ان کو پوچھو بھی نہ اور کوئی بات بھی نہ کرو. پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتایا کہ ایک معاہدے میں جب آپ نے انوائٹ کیا ٹینڈر، تو انوائٹ کرتے ہوئے آپ ٹینڈر کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپنی آئے جو 7 سال کا معاہدہ کرے اور مشینری بعد میں ہمارا نام ہوگی. معاہدہ کرتے ہوئے وہ ٹینڈر سے شک غائب کر دی گئی، اس میں خاموشی کی. اس پہ وہ سٹے لے کے آگے آپ کے پاس مشینری اچانک سے شارٹ ہو گئی. جب آپ ایک دم سے آپ کے ہاتھ پاؤں ایک دم سے توڑ دیے جائیں تو آپ سے بات کی جائے کہ آپ میچ کھیلیں اور پرفارم کر کے دکھائیں. ایک دم سے ہمیں فوری طور پہ یہ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں کون سی مشینری فضول قسم کی کیا. اب ہم جا کے وہاں پہ ٹریکٹر ٹرالی یا کسی بھی چیز سے ہم نے صفائی کرنا ہے، اس کو ممکن بنانا ہے. وی آر دا ڈوئرز. ہم نے اس کو نہیں دیکھنا کہ چمکتی ہوئی گاڑی ہے، یہ آٹومیٹک گاڑی ہے، یہ فلانی گاڑی ہے. ہم نے فی الحال اس کو ممکن بنانا ہے. رہی بات کہ یہ جو اتنا 110 ارب لگا کے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک پلاٹ کا اضافہ نہیں کیا کہ جو لینڈ جہاں پہ یہ ڈمپ ہوتا ہے کوڑا، آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 20 سے زیادہ سائٹس ایڈ کی جا رہی ہیں لینڈ ڈمپ کرنے کے لیے. اس کوڑے کو، جو کوڑا آپ اٹھاتے ہیں اس کو ڈمپ کرنے کے لیے پراپر میکنزم نہیں ہے. آپ کے پاس
آپ کے پاس اینی وے بیک اپ پلان نہیں تھا, کیونکہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جس کے ساتھ کام لے رہے ہیں آپ کی کبھی بھی اس کے ساتھ آپ کانٹریکٹ ریووک کرتے ہیں تو کیا آپ نہتے ہو جائیں گے ایک دم سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جب ان کو کانٹریکٹ دیا تو وہ ایم سی ایل کے ملازمین تھے, سارے کے سارے اٹھا کے ان کے انڈر کر دیا, ان کی چھتری کے تلے کر دیا, جی یہ لو جی ہم سے پیسے تم بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ. اب آپ نے اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی مہنگی. اب میں کہوں کہ یار میں نے جناب میں 5 لاکھ کی تیاری کر کے آ جاؤں کہ بڑا میں نے سوٹ پہنا, جی دیکھو میں چمک نہیں رہا, بندہ کہ یار تم سٹوپڈ ہو کہ 5 لاکھ کی تیاری کر کے آ گئے ہو, یہی کام تمہارا 5-7 ہزار کے کپڑوں سے خوبصورت لگنا تمہاری شخصیت نے کرنی چاہیے. یہ کیا بات ہو کہ آپ کہیں کہ میں دیکھیں جی 5 لاکھ خرچے تو بندہ تو اچھا لگ رہا ہے نا, آپ پورا لاہور صاف کریں اور 110 ارب روپے اس قوم کے ٹیکس کے پیسے کو برباد کر دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جو کام آپ کا 50 ارب میں 40 ارب میں 30 ارب میں 35 ارب میں ہونا تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے جناب 110 ارب لگا کے برباد کر کے آپ کو دیکھیں نا صفائی ٹی کر دیتی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ معاہدے کیے گئے, دیکھیں میں غلط معاہدوں پہ بھی آتا ہوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ سی او لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عمران علی سلطان صاحب. عمران صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عمران صاحب کیا معاملہ بنا, کہاں سے تنازع شروع ہوا اور کہاں تک ابھی تک بات پہنچی ہے؟ کوڑے کے حوالے سے کافی بات کی جا رہی ہے, لاہوری کافی زیادہ پریشان ہے اس حوالے سے, تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا ہمیں. جی سر, جہاں تک شہریوں کی بات ہے تو ان کو تو صاف ستھرا ماحول چاہیے, اور وہ ہمارا قانون بھی کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے. اس میں جو بھی معاہدہ دونوں کمپنیز کے درمیان میں ہے وہ ایک الگ بات ہے, اس پہ ہم ضرور بات کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہیلتھ کرائسس ہیں, جو ویسٹ کرائسس تھے, ہماری سب سے بڑی پریورٹی تھی کہ ہم اس سے باہر نکلتے. تو جو بھی مسئلہ رہا اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے میں اس کو تفصیلی جواب دوں گا. لیکن 2 جنوری کو ہائی کورٹ کے آرڈر سے ہمیں مشینری کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی. اس وقت جب ہم نے LWMC نے تمام انتظامات خود سنبھالے ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق اور کام شروع کیا, تو دسمبر میں چونکہ کام نہیں ہو سکا تھا, اسٹرائک جیسی سچویشن رہی تھی, تو 25,000 کے قریب ٹن بیک لاگ تھا جو سسٹم میں تھا. لیکن آج جب ہم 13 جنوری میں پہنچ چکے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہمیں یہ بات کرتے بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 1000 سے 1500 ٹن کے قریب بیک لاگ رہ گیا ہے. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ لاہور کا ڈیلی ویسٹ جو ہے وہ 5000 سے 5500 ٹن ہے, اور انشاءاللہ ہم چیف منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق اس میں ہمارے جو منسٹر انڈسٹریز ہیں میاں اسلم اقبال صاحب, وہ بھی ہمیں ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. تو ہمیں ٹارگٹ یہ دیا گیا ہے کہ 15 جنوری کی مڈ نائٹ تک آپ نے لاہور کو زیرو ویسٹ کر دینا ہے. تو انشاءاللہ وہ ہماری پریورٹی ہے, ہم لاہور کو 15 جنوری کو ویسٹ کرائسس سے باہر نکال دیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو بیک لاگ پھر نہیں ہونا چاہیے. اب 5000 اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کتنا رہ گیا ابھی جو کوڑا رہ گیا ہے؟ 1500 ٹن کا بیک لاگ رہ گیا ہے. تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم یہ 15 جنوری کی مڈ نائٹ تک تمام بیک لاگ کلیئر کر کے جو ڈیلی کا آتا ہے, کیونکہ ویسٹ جنریشن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر بندہ اپنے مزاج 5500 ٹن تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی کا آپ پورا اٹھا رہے ہیں, اور وہ ویسٹ جو ہے نا وہ دیکھیں صبح بھی پروڈیوس ہوتا ہے, شام کو بھی ہوتا ہے, رات کو بھی ہوتا ہے. ہم نے اس کو کرائسس نہیں بننے دینا, ہم ڈیلی کا ویسٹ جو ہے نا وہ اسی ڈے اٹھا لیا کریں گے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ترک کمپنیز کی جانب سے کہ ہمارے اربوں کی ادائیگیاں نہیں کی گئیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی دیکھیں, الزامات ان کی طرف سے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, کانٹریکٹ میں دونوں پارٹیز ایک دوسرے پہ الزامات لگاتی ہیں, کوئی سچ بولتی ہے کوئی جھوٹ بولتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ جو ادائیگیاں یہ نہیں کہ نہیں کی گئیں, اگر نہیں کی جاتی تو کیسے وہ سسٹم چل رہا ہوتا, کیسے جو ہے وہ دسمبر تک یہ کام ہو رہا ہوتا. یہ 2011 میں جو معاہدہ کیا گیا تھا یہ $320 ملین کا تھا جو 7 ایئرز کا تھا. یہ 7 ایئرز کی ادائیگیاں تو انہیں پوری کی پوری کر دی گئیں. اس وقت پھر حکومت پاکستان کے آرڈر پہ ہی ایک فورنزک آڈٹ کیا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بہت سے ایسے کام تھے, بہت سے کانٹریکٹ کے مطابق ایسے ڈیلیوریبل سے جو یہ کمپنیز کا کانٹریکٹ کے مطابق ذمہ داری تھی وہ کرتے, لیکن انہوں نے نہیں کی, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ تقریباً 7 بلین کی آپ نے اوور پیمنٹ کی ہے جو ان سے آپ کو ریکور کروانی چاہیے. اس سسٹم کو چلانے کے لیے چونکہ انہیں ملٹیپل ایکسٹینشن دی گئی جو تقریباً 4 ہیں. کوئی بھی کانٹریکٹ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کانٹریکٹ کی بار بار ایکسٹینشن دیتے ہیں تو آپ مارکیٹ کو مونوپلائز کرتے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ فریش پلیئرس کو بھی آنے دیں, اوپن کمپٹیٹو بڈنگ انشور کروائیں تاکہ ریٹ مناسب آئے اور ویلیو فار منی ہو. کیونکہ اگریمنٹ کانٹریکٹ کے مطابق جو بھی ان کو پیمنٹ دی جا رہی ہے وہ قوم کے ٹیکس پیئر کے منی سے ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے قوم کے پیسے کو بچانا بھی ہے. تو اگین کی 5ویں ایکسٹینشن سمپل سی بات ہے, 4تھی ایکسٹینشن جو تھی وہ نہیں دی گئی جو 31 دسمبر کو ختم ہوگی. کانٹریکٹ میں لکھا گیا تھا کہ جب کانٹریکٹ کمپلیٹ ہوگا تو آپ نے مشینری واپس لینی ہے اور لاہور کو سنبھال دینا ہے.
تو 2 जनवरी को हमें हुकूमत ने मशीनरी वापस दिलवा दी है। बाकी अगेन हम समझते हैं कि हमने 7 बिलियन से रिकवर करवाना है, वो समझते हैं कि हमने 2 बिलियन की करनी है। इसके लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दी गई है। हम और वो बैठ के टेबल पे अपने लेन देन के मामलात को भी संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ पैरेलली हम लाहौर शहर के बैकलॉग को भी क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, आज खबर एक आई है, एक आपसे सवाल, फिर मैं वहीद आलम खान साहब की तरफ बढ़ता हूँ, कि बंद रोड पे जो डंपिंग स्टेशन है उस पर जगह कम पड़ गई है, तो कहाँ पे डंप करेंगे, किस तरह से इसको जो है वो संभालेंगे? जी, जो वेस्ट के हम मैकेनिज्म को समझे तो लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, एशिया के टॉप 10 आबादी के हिसाब से बड़े शहरों में है, जिसकी आबादी 1 करोड़ 20 लाख है। इसको हमने साइंटिफिकली अगर देखा जाए पूरे वेस्ट सिस्टम को समझने के लिए 1 अरब 20 लाख तो सर पाकिस्तान की आबादी नहीं है, 1 अरब 20 लाख कह दिया आपने, चलें ठीक है। नहीं, मैंने कहा 1 करोड़, मैंने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख जो है वो लाहौर की आबादी है। तो इसको 9 टाउन्स को 9 जोन्स में हमने तकसीम किया है। हर टाउन फर्दर 3 जोन्स में होता है। इसमें होता है कि पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि गली मोहल्ले में लोगों के घर के सामने कमर्शियल एरिया से वेस्ट को क्लियर किया जाए, और वो हमारे मैनुअल स्वीपर अपने हैंड कार्ड के जरिए क्लियर करते हैं। उसके बाद वो एक छोटी मशीनरी से कुछ कलेक्शन पॉइंट्स में पहुंचता है। इस वक्त हमारी 400 के करीब 400 to 450 मशीनरी जो है वो छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, कॉम्पैक्टर जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में क्लियर करवाती हैं। अब जो हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये जो गाड़ियों की मोबिलिटी है, वो ये नहीं अलाउ करती कि अब सारी की सारी मशीनरी को लखों ढेर वेस्ट अपनी डंपिंग साइट पे लेके जाएं। और जो बड़े बड़े शहर है, आपको न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, कोई भी जो है ना वो तमाम की तमाम गाड़ी को डंपिंग साइट पे नहीं लेके जाती। तो लाहौर में 23 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पहले इस वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पे बड़े डंपर्स में लेके जाया जाता है। और आपने कहा तो आपने तो हमें सपोर्ट किया कि अगर बंद रोड के ऊपर कोई ऐसा कलेक्शन पॉइंट है जो कि चौक हो गया, इसका मतलब है कि हमने लाहौर की गली मोहल्ले से जो है वेस्ट क्लियर करवा दी है और हमारी कलेक्शन पॉइंट पे पहुंची है। हम नाइट टाइम पे ऑपरेशंस करते हैं और तमाम के तमाम एरियाज को क्लियर करके हमारा टारगेट ये होता है। इमरान सुल्तान साहब, जो फैक्ट्स जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं ऐसे ही हैं तो बहुत हौसला अफजा हैं। वहीद आलम खान साहब, सर आपकी भी एक्सपर्टीज है, आप भी बड़ा करीब से सारे मामले को देख रहे हैं। अभी इमरान सुल्तान साहब जो बात बता रहे हैं, कुछ आप उनसे पूछना चाहें या कोई आप इख्तलाफ करते हो जिस तरह से वो बता रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि अंडर कंट्रोल है सारा। सिर्फ एक सवाल सिर्फ एक उठता है कि जब आपके पास मुतबादल निजाम नहीं था, आपको ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। जब तक न मुतबादल निजाम बन न जाता, आप उनके साथ चाहे मुकदमे लड़ते, चाहे कुछ करते, चाहे उसे री एग्रीमेंट करते, थोड़ा बढ़ाते, कम बढ़ाते, उस वक्त तक आपको अपने हाथ में ये नहीं लेना चाहिए था। आज जिस सूरत हाल से हम 2-4 हैं वो इसी नाहली की वजह से है कि हम ये फैसला नहीं कर पाए। हमने ये सोचा कि ये शहबाज शरीफ ने बनाया था, हम इसको तबाह बर्बाद कर दें, कोई बात नहीं, पूरे लाहौर को तबाह बर्बाद कर दे, पूरे पंजाब को कर दे, पूरे पाकिस्तान को कर दे। लेकिन खुदा के लिए करने से पहले आगे जो आपने करना है उसका मुतबादल ढूंढ ले, फिर आप उस आगे चले। ये प्लानिंग का हिस्सा होता है कि उस वक्त तक नहीं कि छेड़ा जाता उस बात को जब तक मुतबादल ना। मेरा सिर्फ यही सवाल है। जी इमरान साहब, मुतबादिल निजाम के हवाले से बात की है, वही साहब हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि जब आपने फैसला कर लिया कि अब आपने तुर्क कंपनीज के साथ नहीं चलना तो मुतबादिल निजाम आना चाहिए था। इमरान साहब, इसका मैं दो बातों में जवाब दूंगा। वहीद मलिक साहब बड़े मोहतरम है, हमारे बुजुर्ग हैं, ये मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी है जहाँ पे इन्होंने बात की कि इनएफिशिएंसी। तो इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ना कुछ कचरे की तस्वीर भेजी थी, मैंने इनको 1 घंटे बाद उसको क्लियर करके भिजवा दिया था कि सर हमने क्लियर कर दिया है। ये तो हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। सर जहां तक दूसरी बात है, सर जो वहीद साहब है वो सियासी शख्सियत है, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मेरा जो है वो मैं पब्लिक सर्विस है, तो अगेन मैं सियासत में नहीं जा सकता। जहां तक बात है मुतबादिल निजाम की, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान का कानून जो है वो इजाजत नहीं देता कि बार बार आप एक दफा एक्सटेंशन दे, दूसरी दफा दे, तीसरी दे। हम खड़े हुए कानून के साथ, चौथी बात 5वीं दफा एक्सटेंशन नहीं दी। और मुतबादिल सिस्टम जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा आपने ये मशीनरी लेनी है। जब भी कोई कम तरक्की याफ्ता मुल्क किसी बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें होता यह कि आहिस्ता आहिस्ता आपने सारी उम्र उस बड़े मुल्क पे ट्रस्ट नहीं रखते होना कि जी जिम्मेदारी उसी की है, वही आके सफाई करे। आहिस्ता आहिस्ता आपने उन तमाम चीजों को खुद समझना होता है और खुद लीड करना होता है। तो एक वक्त तो आना था कि हम वेस्ट मैनेजमेंट में खुद बारीकी में आते, सिस्टम को अंडरस्टैंड करते, खुद चलाते। हम ही समझते हैं कि 10 साल इस सिस्टम को हमने तरक्की से समझ ली है। यही वजह है कि टर्किश कंपनी ने लाहौर को टेक ओवर करने में 1 साल लिया था। यानी पहला टाउन जो है वो मार्च 2012 में मिला था, आखिरी टाउन मार्च 2013 में मिला था।
آج LWMC اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اس لیے 2 جنوری کو جو بیک لاگ تھا 1 مہینے کا، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 15 جنوری کا میڈیا خود جا کے سڑک پہ دیکھ سکتا ہے. تو ڈے کا ویسٹ ہے وہ ہوگا، ہم کیسے سے نکال لیں گے. اگین اب ہمارا اپنا شہر ہے، ہمارا اپنا سسٹم ہے، ہمارا اپنا کوڑا ہے، اور ہم نے اسے خود صاف کرنا ہے. ہمیں اس مقصد کے ساتھ آگے لے کے چلیں. بہت اچھی بات ہے جی. اگر اس طرح سے 15 جنوری تک آپ جیسے بات کر رہے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ دن رات ایک کر کے آپ نے اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا پورا رول پلے کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا عمران علی سلطان صاحب. زبیر نیازی صاحب، سر یہ وحید صاحب بھی جو ہے وہ میسج کر رہے ہیں ان کو، آپ کمپلینٹ سال آپ کے پاس ہے، آپ کو کمپلینٹس نہیں آتی لاہور سے؟ دیکھیں وحید صاحب بھی پبلک سرونٹ ہیں اور پبلک کے نمائندے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے بھی ان کو میسج کیا تصویر، اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے فوراً کلیئر کر دیا. لیکن مجھے ایک بڑی مزے کی بات یہاں پہ یہ اندازہ ہوا، میرے خیال آیا، مجھے سوچ آئی کہ 2012 کی مڈ میں جا کے انہوں نے کانٹریکٹ دیا یا شروع کے بعد، اور 2008 کی فروری میں 18 فروری کو الیکشن ہوا پنجاب میں، شہباز شریف صاحب آئے، PMLN آئی. یعنی 4 سال یہ لاہور کو خود صاف نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے انہیں ترکی سے کمپنی بلوانی پڑی کہ ہم نااہل ہیں. 4 سال بعد ہمیں پتا چلا کہ ہم بڑے نااہل ہیں، ہم لاہور نہیں میری پوری بات سن لیں. دیکھیں میری نہیں وہی سب پوری بات نہیں، مجھے بڑی مزے کی بات ہے یہ. دیکھیں ترکی سے کمپنی بلانی پڑی کہ آؤ ہمارا گن صاف کر دو، کیونکہ شہباز شریف کو گن صاف کرنا نہیں آتا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ عوام کی قوم کا پیسہ ہے، دے دو جتنا مرضی دینا ہے، 1 ارب 110 ارب دے دو، 10 ارب دے دو، جتنا مرضی دے دو، بس صاف کر دو، کیونکہ ہمیں صاف نہیں کرنا آتا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم خود اپنی صفائی کریں گے اور بڑا زبردست کریں گے. اور میں نے عمران علی سلطان صاحب نے بڑا زبردست بات کی اور ڈیٹا دیا، اور مجھے اور اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ وحید عالم صاحب اور انشاءاللہ ہم سارے مل کے 16 تاریخ کو ایک روڈ شو رکھ لیتے ہیں، جہاں آپ دیکھیں گے، ہم کہتے ہیں تاکہ لاہور کلیئر ہو نا. ہم عمران علی سلطان صاحب کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو بڑا زبردست کام کیا اور بڑا آن ٹارگٹ جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جس طرح کی کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ٹیک اوور کیا ساری چیزوں کو، مجھے امید ہے کہ یہ اب ایسا خوبصورت اور سستا میکنزم بنا کے دیں گے جس میں اس قوم کے پیسے بھی بچیں گے اور صفائی بھی وہ شاندار ملے گی جو اس قوم کا حق ہے. اچھا جی وحید صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، کر لیں. انہی کی بات سے بہت اہم پوائنٹ میں نے بھی ڈسکس کرنا ہے، آپ پہلے جو ہے وہ بات کر لیں. وہ جو 4 سالوں کی بات کریں گے، 4 سال بعد آپ کو پتا چلا کہ ہم کوڑا نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا ترکش کمپنی کو آپ کو بلانا پڑا. ترکش کمپنی تو پہلے آ گئی تھی، ان کو علم نہیں ہے، وہ کچھ اور بات کہہ رہے تھے. سر 4 سال کانٹیکٹ ہوا 2012 میں، زون پہلے ہی بنے ہوئے سر 2012 میں اب بھی وہی ہیں. وہ 9 پہلے بھی تھے، ٹاؤن باغا ٹاؤن تھا، داتا گنج بخش ٹاؤن تھا، نشتر ٹاؤن تھا، سارے یہ سارا سسٹم پہلے سے موجود ہے، اس میں وہ کوئی دوسرا ہی بام نہیں ہے. اچھا اس میں دوسری بات یہ مجھے تو مطلب ایک ضمنی سوال کروں سر، ایک اجازت ہے ضمنی سوال کرنے کی سر بیچ میں صرف یہ پوچھنا تھا کہ وہ اگر لاہور کا کوڑا شہباز شریف صاحب صاف کرتے تھے تو لاہور کا میئر کیا کرتے تھے؟ ان کا کیا نام کیا تھا سر میئر کا لاہور کے؟ کرنل مبشر. نہیں سر آپ ان کو تو جواب دینے دینا. اگر وہی صاحب بھول جائے اس کا نام تو کیسی مزے کی بات ہے کہ ان کے میئر تھے. بھائی میئر کو کریڈٹ نہیں دے رہے کیونکہ بات کا بیچ میں ہے ہی نہیں، سمجھے. دیکھیں لاہور کا میئر بیچ میں کہیں کہانی میں ہے ہی نہیں. لاہور کی کبھی بات ہوتی ہے تو میئر کا نام، لاہور کے کسی چوک میں کھڑے ہو کے میئر کا نام پوچھ لیں، اس کو نہیں آتا. دیکھیں میئر صاحب جو ہیں نا، وہ ان کے دور حکومت میں وہ آئے ہیں، وہ اس میں نہیں تھے. یہ بعد میں انہوں نے تو اس کو چلنے ہی نہیں دیا نا بیچارے کو. اس کو سب سے پہلے ڈرایا کہ تیرے خلاف یہ مقدمے کر دیں گے، یہ کر دیں گے. وہ ایک دم سہم گیا، اور پھر انہوں نے تمام اپنا کراچی میں، بلوچستان میں، KPK میں، سب جگہ پر بلدیاتی اداروں نے اپنی مدت پوری کی. لیکن یہاں پر اس حکومت نے ان کو مدت پوری کرنے نہیں دی گئی، ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا، اور وہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں اس کام کے لیے کہ یہ ہمیں انہوں نے روکا ہے کام کرنے سے، انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، اور مختلف ان کو تھریٹس دی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے پرفارم نہ وہ کر سکتے. آپ سے زیادہ ان کو پتا ہے وہی صاحب کہہ رہے ہیں کام شہباز شریف کرتا تھا، اب بلدیات کا ذکر ہی کہیں نہیں ان کی گفتگو میں. جی 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 یہ تو میں نے یاد کرایا. بات کر لیں، بات کرتے ہیں آپ کرنل. اب چلیں بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے، میری بات سنیں. دوسرے یہ جو بات کرتے ہیں نا، دیکھیں شہباز شریف اس شخص کا نام ہے جس کو نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب نہیں، کراچی والے کہتے ہیں کاش ہمارے پاس
शहबाज शरीफ होता और हमारा ये हाल ना होता जो कराची वालों वोट नहीं दिया उसको। या उठा कर देख ले, मीडिया उठा कर देख ले। कराची ने वोट और नहीं दिया। जिस तरह जो कारकर्दगी कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब की लाहौर और पूरे पंजाब सबके लिए है, वो सबके सामने है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लोग इस बात का एक्नॉलेज करते हैं और आप गली मोहल्लों में चले जाए पूछ लें, वो भी आपसे कहेंगे कि हमें ऐसा वजीर आला चाहिए जो इस तरह लाहौर के लोगों को जो फैसिलिटेट कर रहा था, पूरे पंजाब के लोगों को कर रहा था, और दूसरे सूबों के लोग भी इस बात की ख्वाहिश कर रहे हैं कि ऐसा आदमी हमारे पास होना चाहिए। अच्छा वही सब शहबाज शरीफ के 10 वजीरों के नाम नहीं बता सब नहीं सब दें। नहीं 10 वजीरों के नाम बताए ना, ये बात चार होते तो आपको पता ये होगा। क्या बात हुई? नहीं साहब, ये अगर- चले एक और सवाल नहीं साहब, अगर ये इजाजत मैं हो तो एक मैं- छोटा सा मैं चुटकुला कर लूं प्रोग्राम, एक छोटा अगर सा इजाजत हो नहीं, तो। और मैं 110 वजीरों के नाम कितने थे बता सकता हूँ। ये नामाकूल बातें हैं, ये माकूल बातें नहीं। ठीक है। आप अच्छा, सोचते अच्छा, हैं नहीं हमारे साहब, से ये बात बताएं, कर रहे नहीं साहब, हैं। सुनिएगा। ये क्या बात नहीं, है? नहीं साहब, ये ये बताओ, बताइए, ये ये बताओ। मैं- ये मुझे तो बात चले है। चले सर थोड़ा सा हम जी, जिस जी। इशू पे बात कर रहे हैं उसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक तो खुशाइंद बात बताई हमें इमरान अली सुल्तान साहब ने। सर मुझे ये बताएं कि क्या मुतबादल निज़ाम किसके ऊपर गौर किया जा रहा है, क्या कोई उसके खदोखाल वादे हुए? सर मुतबादल निज़ाम ये है कि इसी स्टाफ को, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को LWMC खुद अब इसको चलाएगी। MD साहब जो इमरान अली सुल्तान है इनके अंडर और इनकी तंजीम के, इनकी ऑर्गेनाइजेशन LWMC के अंडर। इसी तरह पहले ये वो स्टाफ जो टर्किश कंपनियों के साथ नहीं, काम नहीं, कर वो रहा था? स्टाफ नहीं है, वो सारा स्टाफ पाकिस्तानी है। हाँ, हाँ, लेकिन वो उनके सारा साथ काम स्टाफ कर रहा था है, ना? वो सारा स्टाफ लाहौर कॉरपोरेशन का था। ओके। ये सारा MCL का स्टाफ था। ये इनको हैंड ओवर कर दिया गया था 2012 में एज इट इज। मैनेजमेंट टर्किश कंपनी को दे के, मैनेजमेंट टर्किश कंपनी को दे दी और पैसे टर्किश कंपनी को दे दिए। उनसे मशीनरी मंगाई गई, उनसे काम लिया गया और वो मशीनरी अब हमने हैंड ओवर कर ली है। खुशी की बात यह है कि वो अब हमने हैंड ओवर कर ली है और अब हम उससे काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके MD कह रहा है कि 16 तारीख को क्लियर होगा, 15 की रात को क्लियर होगा। अच्छा, आप इसका 16 मतलब ये- को रोड शो इसका कर लें। मतलब ये है कि अब आप आउटसोर्स नहीं करेंगे? देखिए, अगर आउटसोर्स करने के जो बीच का टाइम है वो बता रहा हूं कम से कम। अब जो भी डिसीजन होगा लाहौर गंदा नहीं होगा, इनके ये पास तो मैं आपको प्लानिंग बता नहीं है। नहीं सर देखिए ना, मैं कोई planning नहीं है एक इनके चीज पास। सर देखिए, आप किसी किस्म आप जी 2008 से लेकर 2012 तक शहबाज शरीफ से लाहौर साफ नहीं हुआ, इसलिए तुर्की की कंपनी मंगवाई गई। सुनिएगा, ये कौम को बताना बड़ा जरूरी है। ये आपने 3 दफा बता दिया है, जिनने रटना है उन्होंने रट लिया है। मुझे ये बताइएगा, मैं आपकी अपनी बात में कॉन्फ्लिक्ट है ना। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो स्टाफ मौजूदा है जी, कॉर्पोरेशन का स्टाफ था, जी, जी। मैनेजमेंट सिर्फ थी टर्किश कंपनी के पास और जो मशीनरी थी उनको दे दी, उनको गिफ्ट कर दिया गया वो स्टाफ। वो टर्किश कंपनी के पास। जी, जी। अब आप ये कह रहे हैं कि मशीनरी वैसे ही आपके पास आ जाएगी, जी, जी। ठीक है, और वो स्टाफ आप लेके उनको करेंगे। फिर आप साथ ही ये कहते हैं जी। जो मैंने आउटसोर्स करने की बात की है, आप उस पे भी आ रहे हैं कि अगर शायद आउटसोर्स में वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा जो इनकी तरह डॉलर में नहीं होगा और पाकिस्तानी मैंने रुपए, सीधी सी सुन ले, बात नहीं की नहीं है, नहीं नाअहलियत- नहीं नहीं वही सब बात बिल्कुल करने नहीं पता दें। देखिए planning बात क्या। करने दें, इस तरह ना करें ना। देखिए आप बड़े हैं, बात करने दें मुझे। देखें, जो बेसिकली जो आउटसोर्स जब आप करेंगे और आपको लगेगा कि एक मुनासिब रेट पे एक अच्छी आपको ऑफर मिल रही है तो आप आउटसोर्स कर देंगे। सर लेकिन आउटसोर्स क्यों करेंगे जब सिर्फ मैनेजमेंट ही तो कर रहा है ना? कोई आप जैसे एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, आप कंप्लेंट सेल को चेयर कर रहे हैं, ऐसे ही किसी साहब को बिठाएं, वो मैनेज कर ले। स्टाफ मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, आउटसोर्स करने की तो जरूरत ही नहीं है, जिस पैसा तरह- देने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह आप रोड की कंस्ट्रक्शन को आउटसोर्स करते हैं, जिस तरह लाहौर मोटरवे, जो भी मोटरवे इन्होंने बनाई वो किसी कंपनियों से बनवाई, इन्होंने वही साहब ने जाके वहां पे हल नहीं चलाए। जिस तरह ये डायरेक्टली अगर आपको वो मुनासिब रेट पे पड़े तो आप आउटसोर्स कर दें। और अगर इस कौम का पैसा बर्बाद हो रहा है, जिस तरह 110 अरब रुपए बर्बाद हुआ और गया भी किधर, टर्किश कंपनी के पास, तो आप इस बात पे एग्री हैं कि रेट जो है हाँ। वो जो टर्किश कंपनीज के साथ थे उससे कम हाँ होंगे? जी, उससे कम होगा बिल्कुल। और रुपयों में होगा, रुपीज में होगा, पाक रुपी में होगा, कितने परसेंट का डॉलर फर्क? में नहीं होगा भाई। डॉलर में कौन करता है कितने परसेंट का फर्क होगा अंदाजा? देखिए मेरा ख्याल है बहुत बेहतर कॉन्ट्रैक्ट होगा। इधर ही 50%? बैठ के बहुत बेहतर कॉन्ट्रैक्ट, 50%? आप देखिएगा ना, बहुत बेहतर कॉन्ट्रैक्ट होगा। जी। 1 रुपया भी काम हो तो बेहतर है ना। वहीद आलम खान साहब, नहीं 1 रुपया बेहतर होगा सर, अगर वो उसकी क्वालिटी ना, अगर क्वालिटी ना हुई 1 रुपया कम होने से तो क्या फायदा आएगा अजम्पशन सर? पे आप कैसे जी सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि आप इसके बाद देखिएगा। Assumption तो आप आप देख रहे हैं, देखिए, एक बंदे ने, इमरान अली सुल्तान हमारे MD ने कमाल कर दिया कि 14 दिन में हर चीज क्लियर कर दी। MD नहीं है सर, CEO है वो। CEO हैं, चले, head जो भी उनका- दूसरी जो बात भी नहीं, क्योंकि designation होटो पे आप है, उनको कह रहे थे, हाँ। मैंने कहा मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये है सर, इबहाम तो आप पैदा कर रहे हैं ना, आप कह रहे क्या हैं कह रहा कि हूं? आप जी कह रहे हैं कि हम
وہ مینجمنٹ صرف ان کی تھی, سٹاف سارا ہمارا تھا, مشینری پیسہ انہیں دے رہے تھے نا, کانٹریکٹ آپ نے انہیں دے دیا نا, باس انہیں بنا دیا. آؤٹ سورس کی بات کی آپ نے, آؤٹ سورس کریں نا, آؤٹ سورس کریں, لیکن آؤٹ سورس کے پیسے کو برباد کر کے تو نہ کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں, ایک منٹ نا میں آپ کو بتا, آپ ایک چیز کی کنسٹرکشن کرانے لگے ہیں سڑک کی, وہ آپ کرا رہے ہیں 10 ارب روپے میں, وہی کنسٹرکشن کی جو ہے وہ اگر آپ کو 5 ارب میں کمپنی آفر کر رہی ہے, 6 ارب میں آفر کر رہی ہے, آپ کو کس سے کرنا چاہیے؟ بہت اچھا ہے, آپ کو 5 ارب میں کرنا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیلکولیشن بتائیے, آپ ریٹس کی بات وہ کر رہے ہیں کہ, اور یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوگا ان کے لیے, لیکن اگر یہ کر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ساری پھر سچ ثابت ہو جائیں گی, اگر ریٹ میں اتنا فرق آ جائے 50-40-30% تک بھی اگر آ جائے تو. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس بات پر نہیں چاہتا یہ بات کر رہے ہیں ریٹ کم ہوگا. لاہور کے لوگوں کا کنسرن نہیں ہے. لاہور کے لوگوں کو جو ہمارے بنیادی حقوق میں لکھا ہوا ہے, انہیں لاہور شہر صاف چاہیے. لیکن سر قومی خزانے پہ بوجھ پڑتا ہے نا اگر آپ ایک مہنگا اگر آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں. جب حکومت آؤٹ سورس کرتی ہے کوئی بھی, دیکھیں نا اب ان کی حکومت ہاسپٹل بھی آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے, اسٹیل مل کو بھی آؤٹ کر رہی ہے نا, سب کو کیوں کر رہی ہے؟ اسی لیے کہ بعض اوقات مینجمنٹ لی جاتی ہے تاکہ بہتر طریقے سے رن کیا جا سکے. کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, یہ کوئی وہ غلط بات نہیں ہے آؤٹ سورس کرنا, کیونکہ اگر کوئی ایسا مینجمنٹ سسٹم, ایسا سٹاف آ جائے جو اس کو مینج کر سکتا ہو اچھے طریقے سے, مجھے تجربہ نہیں ہے لیکن ان کو تجربہ ہے, دے آر ویل نون, وہ جانتے ہیں کس طرح کرنا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی حرج نہیں ہے کہ اگر میں لوکل میں 50 روپے دے کے خرچ کرتا ہوں, مجھے 60 روپے دے کر آؤٹ سورس اور اچھا ریزلٹ ملتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذاہرہ. لیکن سر اگر 120 کے اندر ماضی میں معاہدہ ہوا ہے اور اب 60 روپے میں ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے سر. یہ تو بات کی بات ہے نا, کیا ہوتا ہے assumptions ہیں, دوبارہ بلائیں گے نیاری صاحب کو جب معاہدہ ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں نا, یہ معاہدہ ان کو پتہ نہیں ہے, یہ کیونکہ ابھی جی میں تو ابھی بچے ہیں ابھی, یہ ان کو نہیں پتا, اور ان کا کیونکہ تجربہ میں نہیں ہے. شہباز شریف کو بھی 4 سال نہیں پتا لگا تھا. چیزیں نہیں ہو سکتی یہ باتیں. دیکھیں اب جو یہ کر رہے ہیں نا, ابھی ان کا اس طرح ابھی طرح یہ, کیونکہ پہلے WMC پہلے خود چلایا کرتی تھی, یہ بات درست ہے اور ٹھیک تھا, نظام اتنا برا نہیں تھا جو اب اس وقت ہو گیا, لیکن یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں, جتنی کوششیں ہو رہی ہیں, جتنا یہ کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال پھر وہی ہے, متبادل نظام آپ نے نہیں دیا, پہلے کرنا چاہیے تھا. یہ لوگوں کو موقع ہی نہیں ملنا چاہیے تھا. یہ اتنے موقع سے اتنی باتیں ہو رہی ہیں, اب شہر لاہور میں چلے جائیں, لوگ صرف اتنی بات کریں کہ گند پھیل گیا تو کوئی نہیں, لوگ پھر اور بھی باتیں کرتے ہیں, وہ سننے والی. میں نے 4 مرتبہ یہ سوال کیا تھا تو نیازی صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ پھر جواب دے, سوال میں کر لیتا ہوں. مجھے لگ رہا ہے وزیر اعظم صاحب چاہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب اپلائی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو LWMC کا چیئرمین لگا دیا جائے. تو شہباز شریف LWMC کی بات نہ کریں, یہ بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں. آپ ہی کہہ رہے ہیں LWMC کا چیئرمین وہ تھا, بڑی صفائیاں کرتا تھا. آپ چھوٹی بات کر رہے ہیں, تو آپ میئر کو کریڈٹ نہیں دے رہے, اس کو سارے کریڈٹ دیتے, تو اور اس کی بات کریں. وہ میئر کیا کرتا, آپ نے اسے چلنے ہی نہیں دیا. آپ نے کیا چلنے دیا, آپ نے وہ نظام ہی ختم کر دیا اور وہ بڑا خوبصورت دیتے. ایک منٹ جی, 2008 میں ان کی حکومت آئی اور 2016 میں میئر آیا. واہ کتنا خوبصورت نظام 8 سال بعد لے کے آئے تھے. ان کو اتنا شوق تھا کہ یہ میئر آتا جو اتنا خوبصورت انہوں نے نظام دیا تھا. وہ 8 سال انہوں نے کہا نہیں, یہ 8 سال ہم نے نہیں دینا, چھپا کے رکھنا ہے. یہ 8 سال بلدیاتی نظام نہیں دیا, 4 سال صفائی کا نظام نہیں دیا, ان 4 سال بعد جا کے ترکی سے نظام لے کے آئے. مجھے یہ بتائیں, شکر کریں 4 سال بعد ترکی سے میئر نہیں لے آئے. نیازی صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ سیاسی تو آپ کا چلتا ہی رہے گا نون لیگ کے ساتھ, خاص کر جو ہے وہ کیا میں نے یہ بات کیا ریلیونٹ بات کی, آپ مجھے بتائیں 2016 میں میئر آیا کہ نہیں, لاہور کا میئر 2016 میں آیا کہ نہیں, آپ کی گورنمنٹ 2008 میں آئی پنجاب میں اور آپ کا میئر 2016 میں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں. کیا نہیں ہے, یہ میں کہہ ہی رہا ہوں. ریلیونٹ بات مجھے بتائیں نا 2008 سے لے کے 2016 نہیں صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ترجمان لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے یہ کہا ہے کہ ویسے آپ کو بڑے مافیاز کا سامنے, انہوں نے کہا کوئی مافیا ہے جو خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, ہماری مشینوں کو جو ہے وہ ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ان کو صحیح طریقے سے چلنے نہیں دے رہا. کون سا مافیا ہے؟ سر 110 ارب روپیہ خرچ ہوئے ہوں تو بہت ساروں کی جیبوں میں گئے ہوتے ہیں, ان کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے, جب ان سے وہ چھینا جا رہا انہیں تکلیف ہوتی ہے, ان کو پسوڑی پڑتی ہے, وہ پھر کوشش کرتے ہیں, کبھی ٹائر پنچر کر دیں, کبھی گاڑی خراب کر دیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارا کچھ کریں الحمدللہ. کون مافیا, کون مافیا کوئی بھی کرتا ہوگا نا. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ بتا رہا ہوں, سنیں جاننا ضروری ہے, جان رہا. چلو 20 تاریخ کے بعد انہوں نے کر دی ہڑتال,
یہ کس کو تکلیف ہو رہی تھی؟ یہ کس نے کروائی ان جونیئر لوگوں سے ہڑتال؟ کسی کو تکلیف ہو رہی تھی نا کہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے, 31 تک ایکسٹینشن نہیں دے رہے تو یہ ختم کرو ختم کرو ختم کرو. ایکسٹینشن ملنے کی اگر بات انہیں پتا ہوتی کہ ایکسٹینشن مل جانی ہے تو یہ وہ حرکتیں نہ کرتے اور پھر یہ بیک لاگ نہ آتا. لیکن آپ دیکھیں نا کہ فائر کیسے زبردست فائٹ کی اس گورنمنٹ نے کہ ساری جو کمپلیٹ کر لیتے, جن کمپنیز کے پاس وہ معاہدے تھے, جن کمپنیز کی ڈیوٹی تھی, وہ ایک دم سے ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں ہم نہیں کرتے کام. لیکن 20 دن کے اندر اندر الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے لاہور کو پھر سنبھال لیا, قابو کر کے سب کچرا کلیئر کر دیا. یہ ہوتی ہے مینجمنٹ. کروایا کس نے الحمدللہ ہماری نہیں سر, میں سر مافیا کی بات کر رہا ہوں. کیا ہو گیا مافیا نا, کون کہ لو سٹاف سے کس نے ہڑتال کروائی, کون تھے, کون اس کے بینیفیشری کون تھے؟ دیکھیں جی 10 سال جب ایک حکومت رہی ہو, جو بچہ پہلی جماعت میں پڑھتا ہو وہ ایف ایس سی میں پہنچ گیا ہو, اتنا عرصہ ان کے دباؤ تلے لوگ رہے ہوں, ان کے ساتھ بہت یاریاں دوستیاں ہوتی ہیں. کئی لوگوں کو کہا جاتا ہے کر دیو, پھر ہم یہ جو رولا ڈالیں گے وہ نہیں ہے. سو یہ پوائنٹ ہے, یہ چلتا رہے گا. آپ نے اس سب کو بیٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ بیٹ کر کے دکھائیں گے اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے. یہ ان کو 20 دن ملے ہیں, 20 دن کا ہلا گلا کر لیا. پھر کھل کے کہنا کہ نون لیگ کو مافیا کہہ رہے ہیں آپ, مجھے تو یہ لگ رہا ہے. لاہور میں سارے ایم پی ایم نے جیتے ہوئے ہیں, ایک اور ٹائٹل لاہور کے ایم پی ایم نے ان کے جیتے ہوئے ہیں. ایک ٹائٹل اور آپ کو ملا سر اس کے. میں ان کی اس بات نہیں, ان کو میں ذاتی طور پہ نہیں کہہ رہا, ذاتی طور پہ نہیں, میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں اور وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت نون لیگ کو, تو میں ظاہر نہیں کہوں گا. میں ان کی بات پر میں صرف جو ریلیونٹ بات ہے اس پر آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں ہڑتال کر دی کسی کے کہنے پر. دیکھیں ایک مزدور کو جب پیسے نہیں ملیں گے تو وہ کیا کرے گا, اس کے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, اور پیسے کس نے روکے؟ ان کی گورنمنٹ نے روکے. اب مل گئے, اگر نہ روکتے سر اب مل گئے, کام کر رہے ہیں نا. ہم نے تو کمپنی کے روکے تھے. اب چلیں ایک دیکھیں نا, کمپنی کے بھی اس وقت روکتے جب آپ ساری باتیں طے کر لیتے پہلے. آپ نے دیکھیں طے کر لی, آپ نے نظام نہیں دیا نا. آپ دیکھیں آپ نظام اب آپ کس وجہ سے آپ پورے پی ڈی ایم کس وجہ سے جلسے کاری, کوئی وجہ نہیں بس. لیکن اب ہم کس بات کو طے کریں, آپ کا دل کرتے رہے, ہم کیا کریں. اب آپ کے خیال میں طے ہو جانی ہے بات. آخری بات ضروری ہے اس سیاست میں بات کریں نا, کیوں نہ کرتے آپ اپنے لیڈروں کو پوچھتے نہیں ہیں. آپ کے انٹرنیشنل دیکھیں, میں بتا دیتا ہوں جی, میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے تھے. میں آپ یقین سے بات بتا رہا ہوں کہ قائد محترم میاں نواز اور کورونا آ گیا, نہیں کچھ نہیں ہوا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں 5 سال پورے کرنے دیں, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو. 5 سال کے بعد ان کی حکومت کی کارکردگی دیکھ جب الیکشن میں آئیں گے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل ہو جائے. ہم آرام سے, آپ نے دیکھا کہ ہم صرف اسمبلیوں میں اپنا احتجاج کرتے رہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, 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 یہ غلط کر رہے ہیں. جب ان ہماری سنوائی نہیں ہوئی, اب کیا ہوا؟ ہم تو آرام سے بیٹھے تھے. فار ایگزامپل کلوزنگ کی طرف جانا ہے, میں نے آپ سے بڑا اہم سوال کرنا ہے جی. ہم آرام سے بیٹھے, پھر آپ کو جواب دینے کا موقع نہیں ملے گا, آپ نے کلوزنگ کر دیا. آرام سے بیٹھے تھے, لیکن اب لوگوں نے ہمارے دروازے کٹکھٹانے شروع کر دیے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں, آپ باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ ہمیں تو لوگوں نے دھکے دے کر اب باہر نکالا ہے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ ان کی کارکردگی دیکھ کر ہو جائے. اب لوگ, کیونکہ لوگوں کی یہ ہے روزگار زندگی, معاشی استحکام نہیں ہے, لوگ بڑی مشکل میں ہیں, انہیں ذرا باہر جا کر دیکھیں, ذرا کوئی اگر پروگرام آپ کا ہے تو وہ دکھائیں, لوگ ان کو کس طرح یاد کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے آخری سوال کرنا ہے نئی صاحب آپ سے, مجھے یہ بتائیں, اور جو آپ نے بات کی نا کہ ہم ٹیکٹفلی چل رہے تھے صرف اس لیے کہ ہم 7 ارب ریکور کر لیں, یہی آپ نے بات کی, اور آپ نے کہا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ مشینری بھی ہم ان دی اینڈ آف دا ڈے. سر آپ ریاست ہیں, ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ کسی ایک تھرڈ پارٹی, کسی فورن کمپنی سے آپ اس حد تک مجبور ہو جائیں کہ آپ کو ٹیکٹکس یوز کرنی پڑیں, ان کو ساتھ چلانا پڑے اپنے 7 ارب ریکور کرنے کے لیے. ریاست بہت مضبوط ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو حق ہے پاکستان کا, پاکستانی قوم کا, اور اس کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی گردن پکڑ کے آپ کو جو ہے وہ پیسے نکلوانے چاہیے, جیسے کہ مراد سعید صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ پیسے نکلوائیں گے. میں عرض کروں سر جی پلیز. اس میں یہ بیسیکلی جب آپ نے پیسے نکلوانے ہیں اور اگلا کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف آپ کے ڈیو نہیں ہے, یہ ایک اتنی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ نے دینے اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم نے دینے ہیں. اور اس طرح آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ریاست ہیں, پیسہ کڈو باہر, نہیں تو یہ ہو جائے گا. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہم نے ان کے پیمنٹس کو سلو ڈاؤن کیا اور ریکوری میں ڈال کے یہ شو بتایا کہ یہ ہمارے بنتے تھے اس لیے ہم آپ کو پے نہیں کر رہے.
اس کے بعد ابھی بھی آربیٹریشن کلوز ہے. اپوزیشن کو تو ایسے ہی کہتے ہیں آپ, Opposition is a ان کو تو آپ ایسے ہی political کہتے ہیں. party. ساری اپوزیشن اندر ہے. ان کو تو آپ ایسے ہی کہتے ہیں. یہ نواز شریف سب اندر. تو جو حکومت کے خلاف مریم نواز کے ساتھ نہیں جانا چاہتے حقائق کی تھے. باتیں کریں. مطلب تھرڈ پارٹی کو آپ گن دکھا کے نہیں کر سکتے, لوگوں کو آپ گن دکھا کے نہیں کر سکتے, لیکن اپوزیشن کو آپ یہ کہتے ہیں, اپوزیشن کو آپ اندر بھی کر دیتے ہیں, پھر اس کا آپ وہ بھی کانٹریکٹ میں کرتے بڑا ہیں. فرق ہے. اپوزیشن اور ہمارا کوئی کانٹریکٹ نہیں. اپوزیشن اور ایک کانٹریکٹر چلیں ظاہر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. وحید عالم خان صاحب, آپ تشریف لائے آج کے پروگرام میں, آپ کا بھی شکریہ. ڈیڈ لاک اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے تھا, ڈیڈ لاک ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے, کرائسس اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. متبادل نظام جس سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا وہ پہلے سے تیار ہونا چاہیے تھا. کوئی بھی پاکستانی اس کو اس طرح کی مشکلات سے نہیں گزارنا چاہیے. اب اس کے اوپر جس طرح سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اس پر قابو پایا ہے, وہ بھی بہرحال اس کی اگر تعریف نہیں کی جائے گی تو وہ بھی غلط ہوگا. لیکن اس طرح کے بحران پیدا کیوں ہوتے ہیں, ہم پہلے سے کیوں اس حوالے سے اپنی پلاننگ نہیں کرتے, تیاری نہیں کرتے, اس کے اوپر حکومت کو ضرور سوچنا ہوگا. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.